अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल डेवलप हुई किर्गिज़स्तान में, जहां पर बशकीक जो उसका शहर है वहां पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और भी गैर मुल्की काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसूर हो गए। और वहाँ पर किस तरीके से मकामी जो स्टूडेंट्स थे, बलवाई थे, उन्होंने आकर गुंडागर्दी की, जिस तरह से उन्हें हरासा किया, मारपीट की, तोड़ फोड़ की। बहुत ही अफसोसनाक वहाँ के मनाजिर हैं। और वहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स भी थीं पाकिस्तानी, उनको रेप की धमकियाँ दी। कुछ लोग कह रहे थे कि रेप हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये मुसद्दक़ा ख़बर नहीं है। शुरू में हलाकतों की भी खबर आ रही थी, लेकिन बाद में कंफर्म ये हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई जाँ बहक नहीं हुआ स्टूडेंट वहाँ पर पाकिस्तानी। तो ये सारा वाक़या क्यों कर हुआ, इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या आया, पाकिस्तानी हुकूमत का रिस्पांस क्या था, और फिर दोबारा से कैसे इसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जोड़ा जा रहा है मामले को ख़राब करने में, ये सब एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। उसके बाद आपसे बात करेंगे जनाब इस जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई फैसल वावडा साहब के तौहीन अदालत मामले की। उसके ऊपर एक नोट जो है वो आ चुका है, तहरीरी हुक्मनामा। वो क्या है आपके साथ शेयर करते हैं। और उसमें मीडिया को भी कुछ पाबंद किया गया है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आखिर में जो मामलात चल रहे हैं केपी के, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा इनसाइड इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। क्योंकि जनरली तो हम ये देख रहे हैं कि जी वज़ीर आला आया है, बड़के मार रहा है, गंडासा उठाया हुआ है, धमकियाँ दे रहा है, और हर कोई बड़ा आराम से उसको कंडेम करता चला जा रहा है, उसी को गलत कहता चला जा रहा है कि जी वज़ीर आला गलत कर रहे हैं, ये देखिए बदमाशी स्टाइल है, ये वो। लेकिन इस पे कोई बात नहीं कर रहा कि जो वो कंसर्न शो कर रहा है वो हैं क्या, आखिर जो वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से वो ये बोल रहा है वो क्या हैं, वो क्यों नहीं एड्रेस किए जा रहे, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करेंगे जी स्टूडेंट्स की। ये कल रात से मामला शुरू हुआ है बेसिकली, और जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक जो कुछ मिस्री स्टूडेंट्स थे या अरब ममालिक से कुछ स्टूडेंट्स थे, उनका कुछ झगड़ा हुआ वहाँ के मकामी लोकल स्टूडेंट्स के साथ, और उन्होंने उनके साथ झगड़े में कोई मार कुटाई की। जिसके बाद ये जो लोकल स्टूडेंट्स थे, इन्होंने पूरे ग्रुप्स बनकर, और इनके साथ हो सकता है कुछ बलवाई और गुंडे भी शामिल हो गए हों, और ये सब इन्होंने मिलकर एक ग्रुप्स की तरह जो गैर मुल्की स्टूडेंट्स थे उनके हॉस्टल्स पर धावा बोल दिया। अब ये जो गैर मुल्की स्टूडेंट्स थे, इनमें इंडियंस भी थे, इनमें मिस्री भी थे, इनमें पाकिस्तानी भी थे, और भी कई ममालिक के स्टूडेंट्स थे। अब ये ज़्यादातर इनमें मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, और ख़वातीन भी हैं, और इसके साथ साथ लड़के भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो पढ़ने के लिए गए हुए हैं। अब जैसे ही इन्होंने ये अटैक किए हैं, तो फिर ज़ाहिर है इन्होंने तो फिर ये नहीं देखा कि ये किस मुल्क का है या नहीं है, इन्होंने फिर अंधाधुंध उनको मारा पीटा है। बहुत ही अफसोसनाक विजुअल्स थे जो मैंने कुछ देखे हैं, जिस तरह से तोड़फोड़ की गई हॉस्टल्स में, खींच के घसीट के जिस तरह से मारा पीटा गया स्टूडेंट्स को, और ज़ख्मी हैं बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स, खून बह रहे हैं, किसी का सर फटा है, किसी का होंठ फटा है, किसी की टांग टूटी पड़ी है। तो अजीब सूरत हाल है। और भी ज़्यादा परेशानी हो रही थी जो फीमेल स्टूडेंट्स थी उनके लिए, क्योंकि उनकी तरफ से ये खबरें आ रही थी कि उनको ना सिर्फ हरास किया गया है बल्कि रेप भी किया गया है खुदा न खास्ता, और उनकी जान भी ख़तरे में है। बाद में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अनकन्फर्म्ड न्यूज़ थी, रेप तो नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर है वो बहुत डरी सहमी हुई हैं, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो बिल्कुल महसूर होकर रह गए हैं। उन्होंने कमरों में ख़ुद को बंद कर लिया, लाइट्स ऑफ कर लिए कि उन्हें ये आइडिया ना हो कि इस कमरे में भी कोई है। लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने धावा बोला, बाकायदा उन्होंने दरवाजे वगैरह तोड़कर हमले किए हैं, और बहुत ही बुरे तरीके से ये सारा जो मामला है इस तरीके से हुआ है। और स्टिल उसके बाद वहाँ पर ये देखा जा सकता है कि हॉस्टल के बाहर भी कुछ पुलिस फोर्सेस पहुँच गई, सिक्योरिटी एहलकार पहुँच गए, आर्मी के भी शायद उनके कुछ लोग पहुँच गए। और ये तो ज़रूर है कि वो वहाँ मौजूद है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उनको कंट्रोल करने में कामयाब हो रहे हैं। और वो लोग ऐसा लग रहा था कि खुली छुट्टी जैसे उन्हें मिली हुई है, और वो जिस तरह चाहे फेंटा लगा रहे हैं, जिसको चाहे मार रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, इन्होंने फिर किसी न किसी तरीके से मुख्तलिफ़ लोगों को, मुख्तलिफ़ चैनल्स को, सहाफ़ियों को, और मुख्तलिफ़ जो उनसे बन पड़ा उनसे राब्ते करके
انہوں نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا، اپیلیں کی، مدد کی کہ ہماری مدد کی جائے، ہم اس طرح سے بالکل نرغے میں آ گئے ہیں اور یہ ہماری جان بھی لے سکتے ہیں اور کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، یہاں پر جو حکومت ہے اس کے اوپر بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اور یہ سارا ان کا جب معاملہ شروع ہوا تو اس کے بعد پھر یہاں پر جو مختلف صحافی تھے ان کی طرف سے آواز اٹھائی جانے لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، سفارت خانے کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی نہ تو موقف سامنے آ رہا تھا اور نہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کر کیا رہے ہیں۔ بالکل ایک خاموشی تھی کئی گھنٹے تک اور کوئی ان کے بارے میں کوئی ان کی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی تھی، کوئی حکمت عملی بھی سامنے نہیں آ رہی تھی۔ یہ کافی دیر اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا، کئی گھنٹے، اور جو اسٹوڈنٹس وہاں پر موجود تھے ان کے اہل خانہ یہاں پر کس اذیت میں مبتلا ہوں گے، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کتنے وہ پریشان ہوں گے، نہ وہ اتنی دور جا کے اس وقت ان کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر وہ بے بس صرف خبریں سن رہے ہیں۔ اب خبروں میں ظاہر ہے کچھ صحیح خبریں بھی آتی ہیں، کچھ افواہ بھی آ جاتی ہے ایسے معاملات میں، تو پھر کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوگی۔ لیکن یہ سب کیسے دور ہو سکتا تھا اگر کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹس آتے، لیکن وہ بھی نہیں آ رہے تھے۔ الٹیمیٹلی یہ کافی زیادہ کیوس ہوا اور پھر بڑی دیر میں جا کے کہیں پاکستانی سفیر تھوڑا بہت جاگے، انہوں نے تھوڑی سی کوشش کی، بات کی۔ سفارت خانہ رات بھر بند رہا۔ بھائی آپ فوری طور پر سفارت خانہ اپنا اوپن کریں، وہاں کی جو حکومت ہے ان سے بات کریں، ان کے اوپر دباؤ بڑھائیں کہ جس سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے جو بھی غیر ملکی اسٹوڈنٹس وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن یہاں پر تو پہلے کوئی رسپونڈ ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ سب سے پہلے تو ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ہماری حکومت کا ہر بحران کے اوپر وہ ہوتا ہے کہ جی ایسا کچھ ہے ہی نہیں، بالکل ہی آپ ڈینائی کر دو۔ پھر اس کے بعد جب شور مچتا رہے تو پھر آپ دیکھو اور پھر کہو کہ نہیں 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 یہ اس طرح نہیں ہوا تھا، وہ بس ایسے ہی معمولی سا معاملہ تھا اور بس صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا۔ تو یہ ہر وقت جو کور اپ کرنے کی ان کی کوششیں ہوتی ہیں یہ تو میری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ کچھ بھی ہو جائے دنیا میں یہ ہر وقت اس کو مٹی پاؤ، کارپیٹ کے نیچے کرو، یہی کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور معاملہ پھر کہیں سے کہیں بگڑ جاتا ہے۔ یہی ہم نے آزاد کشمیر میں دیکھا کہ آپ نے شروع میں اس معاملے کو صحیح سے ہینڈل نہیں کیا، مس ہینڈل ہوا اور اس کے بعد بات کہاں سے کہاں چلی گئی اور پھر جانی نقصان بھی ہوا۔ اور پھر جو اوور آل آپ نے ویژولز دیکھے وہ کتنے تکلیف دہ تھے۔ ہر معاملے میں ان کا یہی حال ہے کہ یہ شروع میں انگیج نہیں کرتے اور اس کے بعد پھر نقصان بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ اس کے بعد بالکل سارا معاملہ جو ہے ملبہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، پی ٹی آئی پر ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ صرف شور زیادہ مچا رہے ہیں اور اس کی انٹینسٹی کو کبھی یہ لوگ جج نہیں کر پا رہے کہ یہ واقعی سیریس معاملہ ہے، اس کو ہم نے فوری رسپونڈ کرنا۔ یہی خاموشی یہ پڑی رہی اور اس کے بعد پھر جب بہت دیر تک تو اپنے جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا اس کے اوپر تو خبر تک نہیں آئی اس معاملے پر، اور پھر سوشل میڈیا پر ہی آوازیں اٹھتی رہی، ویڈیوز آتی رہی، شور مچتا رہا، جس کے بعد پھر بعد میں جا کر تھوڑا بہت انہوں نے ظاہر ہے وہاں پہ جو سفارت خانہ تھا اس کو بھی ایکٹیو کیا اور اس کے بعد پھر یہاں سے پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑا کارنامہ کیا، انہوں نے بھی پھر غیر قانونی طور پر ایکس کو یوز کرتے ہوئے ایک ٹویٹ بھی دے دی کہ جی وہ بڑے فکر مند ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اور وزیر خارجہ جو ہیں آپ کے اسحاق ڈار صاحب وہ کہاں ہیں، ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ اس طریقے سے یعنی ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ کچھ کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو یہاں سے فورن آفس ہے اس کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں فوراً آیا۔ تو یہ سب ہم ایک ٹوٹل بیڈ گورننس اور مس مینجمنٹ کی بہترین شاہکار ہے یہ حکومت جو ہے، جس کو کسی چیز کا ایک تو ویسے ہی ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں اور کم از کم منہ تو آپ لوگوں کے آگے ہیں، تو آپ کم از کم اپنے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹس ہی جاری کر دیا کریں ٹائملی، تاکہ کچھ سچویشن تو کلیئر ہو کے ہو کیا رہا ہے۔ لیکن وہ بھی کرنے کا تردد نہیں کرتے، نہ جانے کون سے ان کے ضروری کام ہیں جن میں یہ پڑے رہتے ہیں ہر وقت، کیونکہ عوام کے جو ضروری معاملات ہیں ان کے اوپر تو ان کا رسپانس زیرو ہی ہوتا ہے۔ چاہے وہ کسان کی گندم خریدنے کے معاملے کو آپ دیکھ لیں، بہاول نگر کے واقعے کو دیکھ لیں، آپ امن و امان کی صورتحال بڑے شہروں کی دیکھ لیں، کوئی آپ چیز اٹھا کر دیکھ لیں، ہر جگہ کرائسس ہی کرائسس ہے اور ان کی تان جا کے ٹوٹتی ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا سوشل میڈیا برا ہے، سوشل میڈیا برا ہے، اس لیے برا ہے کیونکہ وہ ہر چیز دکھا رہا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو وہ برا لگتا ہے، ورنہ آپ لوگ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو باہر ہی نہ آنے دیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دیں کہ ہو کیا گیا، کیا سے کیا ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ تو یہ ساری صورتحال رہی۔ اب اس کو بھی بعد میں انہوں نے نتھی کرنے کی کوشش کی کہ جی ہاں جی یہ تھوڑا بہت جھگڑا ضرور ہوا تھا اسٹوڈنٹس کا، لیکن بعد میں معاملات نارملائز ہو گئے۔ یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں نا جی یہ بڑے غلط ہیں، یہ خراب ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی، یہ وہ، اور اس پہ شروع ہو گئے۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے ظاہری سی بات ہے اگر کوئی غلط چیز ہوگی تو وہ اس کے اوپر تنقید تو کرے گی،
اور اگر اس سے اس کو سیاسی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہو تو ظاہر ہے وہ بھی حاصل کرے گی. اگر آپ سیاسی جماعت ہیں تو وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے. آپ جب اپوزیشن میں تھے تو آپ بھی یہی کرتے تھے کہ جہاں آپ کو سیاسی فائدہ ملتا تھا وہ کرتا ہے, وہ تو اس کا اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آپ کرائسس تو دیکھیں, نیچر آف کرائسس تو دیکھیں. آپ وہاں پر جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس کو معاملات کو جوڑیں, آپ کو اس سینسٹیوٹی کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یار اسٹوڈنٹس وہاں پہ آپ کے اتنی بڑی تعداد میں اگر انسیکیور ہیں, ان کی جان خطرے میں ہے, ان کے اہل خانہ یہاں پر تڑپ رہے ہیں, تو آپ پہلے اپوزیشن سے نمٹ لیں, بعد میں ان لوگوں کے مسئلے حل کر لیں. یہ ان لوگوں کے حالات ہیں. کشمیر میں بھی ان کا یہی رونا دھونا شروع ہو گیا کہ جی پی ٹی آئی نے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. کسانوں کے معاملے میں بھی یہی شروع ہو جاتے ہیں, جی پی ٹی آئی اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہی. پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے کیا نہیں, اس کا الگ سے حساب کتاب ہو جائے گا. پہلے تو آپ ایز اے گورنمنٹ کیا پرفارم کر رہے ہیں, کیسے مختلف کرائسس کو حل کر رہے ہیں, اس کے اوپر تو بات ہوگی. ان کی تان بس یہ ٹوٹتی ہے جیسے ہر دنیا کا مسئلہ جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کی وجہ سے, اگر پی ٹی آئی نہ ہو, سوشل میڈیا نہ ہو, تو دنیا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی مینٹیلٹی ہے. اور اسی طرح یہ 80s اور 90s میں سیاست کرتے تھے اور حکومت بھی کرتے تھے, اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ وہی دور ہے, اور اسی طرح انہی ہتھ کنڈوں سے, انہی بیوقوفانہ طریقوں سے ہم لوگ آج بھی لوگوں کو پاگل بنا لیں گے اور لوگ بن جائیں گے. اور اتنی مار پڑی ہے الیکشن میں, 17 سیٹیں آپ لوگ جیتے ہیں, پھر بھی آپ لوگوں کو عقل نہیں آ رہی کہ آپ لوگ ریئلٹی بیسڈ کوئی سیاست کر لیں. پھر بھی وہی آپ گھسے پیٹے طریقوں کے مطابق سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگلی دفعہ یہ 17 بھی آپ کو مشکل ملے گی اگر یہی آپ کی صورتحال رہی. تو یہ جی سارا معاملہ تھا. ایک تو اپنا ملک چھوڑ کر جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ نے اپنے ملک کا یہ حال کر دیا ہے کہ بچے باہر جانے کو پریفر کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی باہر جانے کو پریفر کر رہے ہیں کہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے, ہم تو باہر جا کے کہیں سیٹل ہو جائیں. مایوس ہو رہے ہیں لوگ لٹرلی. بہت سارے ایسے لوگ جن کو میں نے ہمیشہ یہ کہتے سنا کہ نہیں نہیں ہم پاکستان نہیں کبھی بھی چھوڑ کے جائیں گے, ہمیں نہیں چھوڑنا. پچھلے 2 سالوں میں جو آپ نے ملک کا حشر کر دیا, اس کے بعد اب بڑی تعداد میں, اب تو آ چکے ہیں نا فگرز سارے کہ کتنے لوگ جو ہیں آپ کے وہ باہر چلے گئے ہیں. تو ایک تو آپ نے ملک کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ یہاں پہ کوئی زندہ رہ سکے اور آسانی کے ساتھ جی سکے, اور جو باہر جا رہے ہیں ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہاں پہ بھی آپ کے ملک کی ویلیو یہ ہے کہ آپ کو کوئی عزت نہیں ملتی ہے, کوئی آپ کو وہاں پر سہولت نہیں ملتی ہے, تو اس طرح آپ کو وہاں پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. بہرحال جی یہ سارا معاملہ تھا. وی ہوپ کہ اب اس پہ کچھ تھوڑی سی بہتر سچویشن ہوئی ہے, وہاں کی گورنمنٹ نے بھی تھوڑا سا کنٹرول سنبھالا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا نارمل ہوا ہے. لیکن خدشہ بھی باقاعدہ موجود ہے کہ سٹل یہ لوگ دوبارہ سے اٹیک کر سکتے ہیں جو یہ وہاں کے مقامی لوگ تھے. تو یہ چیز صورتحال تھی کرغزستان کی. اب ذرا آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر, 1-2 خبریں جو عدالتی محاذ سے ہیں. سپریم کورٹ میں جی آج قائم مقام چیف جسٹس منیب اختر نے حلف اٹھا لیا. جسٹس منیب اختر صاحب کی حلف برداری میں میڈیا کو آج اندر نہیں جانے دیا گیا. یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے. اس پر سبھی جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ بہت حیران بھی ہو رہے ہیں, تعجب کا بھی اظہار کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ بھی سمجھنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ حلف برداری میں ہی جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کو نہ آنے دیا جائے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی طرف سے یہ پابندی لگائی گئی اور کسی کو بھی حلف برداری کی تقریب میں شامل نہیں ہونے دیا گیا. اب یہ اگین وہی بات ہے کہ سپریم کورٹ ہو, پارلیمان ہو, یا اور جو سرکاری ایونٹس ہیں یا سرکاری عمارات ہیں, ان کے اندر ہر جگہ پہ کوشش یہ ہے کہ لوگوں کا جو ایکسیس ہے اس کو روکا جائے اور وہاں سے کوئی جینون جو باتیں ہیں, جو جینون چیزیں ہیں وہ سامنے نہ آ جائیں, انٹریکشن نہ ہو. اب پارلیمنٹ میں بھی یہ کہہ رہے ہیں جی یوٹیوبرز کا اور ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کا بہت آنا جانا ہو گیا ہے, وہ بھی کسی طرح روکا جائے. کیونکہ کیا ہوتا ہے, وہ آتے جاتے ہیں صحافی جو ہوتے ہیں وہ سیاستدانوں کو پکڑ لیتے ہیں, ان سے سخت سوالات کرتے ہیں. ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے آسان حل یہ ہے کہ جناب کسی کی انٹری ہی بند کر دو. تو یہ انٹری بند کرنا جو ہے یہ اب ایک مسئلے کا حل انہوں نے سوچ لیا ہوا ہے. ہر چیز میں اب ہمیں یہی نظر آ رہا ہے, انٹری بند کر دو, سوشل میڈیا بند کر دو, منہ بند کر دو, بجلی بند کر دو, نیٹ بند کر دو, ٹویٹر بند کر دو. بس یہ بند کر دو, یہی مسئلے کا حل ہے ان کے خیال سے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ اپنی کرتوتیں صحیح کر لو, کرپشن بند کر دو, آئین اور جو انسانی حقوق ہیں ان کی پامالی بند کر دو. یہ نہیں بند کرنا. بند کرنا ہے تو کیا کہ لوگوں کے منہ بند کر دو جو سوال کرتے ہیں. اب ادھر ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ جو کل کی ہیئرنگ تھی فیصل وابڈا صاحب کے معاملے پر, اس پہ حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا, اور اس میں اس بات کو بھی کویشچن کیا گیا ہے کہ جو فیصل وابڈا صاحب ہیں بادی النظر میں انہوں نے توہین عدالت کی ہے, ان کے اوپر کیس چل رہا ہے,
اور مختلف پروگرامز میں ان کو ایز اے گیسٹ بٹھا کر ان سے پھر وہی باتیں آلموسٹ دہروائی جا رہی ہیں، وہ دہرا رہے ہیں اپنے موقف کو پھر سے ایکسپلین کرتے ہوئے، اور زیادہ دھمکیاں اور زیادہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بھی اب اس حکم نامے میں تحریر ہے کہ ایک تو یہ ویسے بھی ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو سب جوڈس میٹر ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے ڈسکس نہیں ہونا چاہیے ٹی وی پر. اب یہ معاملہ چل رہا ہے کورٹ میں تو اس کے اوپر بات تو نہیں ہونی چاہیے ٹاک شوز میں، اور پھر آپ اسی بندے کو بلا کے دوبارہ اس سے وہی باتیں پوچھوا کے تو آپ بھی ایک طرح سے سہولت کاری کر رہے ہیں توہین عدالت کرنے میں. تو اب میڈیا کو بھی تھوڑا سا وارننگ دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر بادی النظر میں انہوں نے توہین عدالت کی ہے تو پھر آپ کے اوپر بھی اس کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کیوں کر رہے ہیں اس طرح کے پیغامات پہنچانے میں. تو اس پہ اب میڈیا کو بھی انہوں نے تھوڑا وارن کر دیا کہ اس پہ محتاط ہو جائے. تو لیٹس سی کہ اب آنے والے چند دنوں میں یہ جو لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پیارے تارے، ان کو جو ہے شاید اس طرح سے بار بار ایک پلیٹ فارم نہ مہیا کیا جائے جس کے اوپر یہ دوبارہ سے آ کے اسی طرح کا نیریٹو بنائیں. اور بیسکلی نیریٹو اب یہ کیا بنا رہے ہیں، یہی کہ ججز کے اوپر وہ سارا ملبہ ڈالو اور ان کو یہ کہو کہ جی یہ بہت کمپرومائز ججز ہیں اور یہ بیسکلی عمران دار ججز ہیں اور یہ جو ہے محب وطن ججز نہیں ہیں، اور اس طرح کی ایک نیریٹو بنانے کی جو کوششیں ہیں وہ یہ کرتے رہیں. تو بہرحال جی اب تو خیر بہت سارے لوگ اس بات کی گواہی بھی دے رہے ہیں کہ جو ججز ڈٹ کر کھڑے ہیں وہ اپنے ادارے کے لیے کھڑے ہیں، اپنے وقار کے لیے کھڑے ہیں، اپنے لوگوں کی کریڈیبلٹی کے لیے کھڑے ہیں. اس لیے وہ بالکل میرٹ کے اوپر فیصلے کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بھی دباؤ کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرے. لیکن اب ایک نیریٹو آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں بنے گا کہ جی یہ سارا کچھ جو دیا نے کیا ہے وہ اس لیے کہ عمران خان ججز کے اوپر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا کے تھرو، اپنی گفتگو کے تھرو انہوں نے ججز کے اوپر دباؤ ڈال لیا ہے. اس لیے جو ججز ہیں وہ اب اس حکومت یا اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں یا اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ مداخلت کریں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اب اس کو اس طریقے کا رنگ دینے کی بھی کوشش کریں گے. بہرحال جی یہ ساری صورتحال پہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. آخر میں صرف میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو معاملہ کے پی کا اس وقت چل رہا ہے، بلکہ میرا خیال ہے اس کو میں اگلے ویلاگ میں زیادہ ذرا تفصیل سے ڈسکس کر لوں گی تاکہ جو ہے آپ کو سمجھ بھی آ سکے معاملہ. ویڈیو آلریڈی لمبی ہو گئی ہے، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتی ہوں اور میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ آخر خیبر پختونخوا کے وفاق کے ساتھ معاملات ہیں کیا اور کتنے پیسے دینے ہیں اور کس مد میں دینے ہیں. اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ